बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, नवाज शरीफ की बरतानिया में क़याम के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं और उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, इसने बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि नवाज शरीफ के लंदन के क़याम का मकसद क्या था, बरतानवी कवानीन हैं क्या, कब तक नवाज शरीफ को लंदन में क़याम की इजाज़त देते हैं, फिर क्या नवाज शरीफ लंदन में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं, अगर उनकी दरख्वास्त दोबारा मुस्तरद होती है तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या लायामल होगा। इस पर आज मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। शहबाज शरीफ साहब की जाने से काफी गम और गुस्से का इजहार किया गया है कि नवाज शरीफ में जो बरतानिया के वीजे में तोसी नहीं हो रही, इस पर जो वज़रा के बयान आए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने काफी उस पर नाराजगी का इजहार किया है। तीसरी जानिब जो अहम खबर है आज की, जो टॉप स्टोरी जिसे आप कह सकते हैं कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गई हैं और वज़ीर आला पंजाब ने फिरदौस आशिक आवान का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि जाती वजूहात पर मजीद काम जारी नहीं रख सकती, लेकिन इससे पहले वो काफी ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला उनकी जानिब से जारी था। नवाज शरीफ साहब की जात हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या जो भी हुकूमत मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनके खिलाफ उन्होंने हुकूमती नुमाइंदगी जो है वो बड़े भरपूर अंदाज से की है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और भी महंगाई के हवाले से भी टॉपिक्स है आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है, उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। मुदस्सिर शेख साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में तशरीफ फरमा है अहमद साबिर चौगताई साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी। अहमद साबिर चौगताई साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुदस्सिर शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नवाज शरीफ के लंदन में क़याम का मुदस्सिर साहब क्या समझते हैं कि ये मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? अगर बरतानवी गवर्नमेंट वो अपील भी मुस्तरद कर देती है तो फिर नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं लंदन में आप? जी श्याम साहब, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में भी बताया कि वो उनके जाने की वजूहात पहले हमें देखनी चाहिए कि उनके जाने की यहाँ से वजूहात क्या थी। वो जब यहाँ से उनको अदालत ने 7 साल की अल अजीजिया रेफरेंस में उनको सजा सुनाई थी, तो जो जमानत उनको जिस बुनियाद पर मिली थी वो उनकी बीमारी थी, और उसी बीमारी की बुनियाद पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये अपील की थी कि उनको मुल्क से बाहर चुके उनका इलाज मुमकिन हो सकता है, इसलिए वहां जाने की इजाजत दी जाए। फिर वो यहाँ सर्विसेज अस्पताल में एडमिट भी रहे और फिर वो प्लेटलेट्स वाली जो एक जिसकी मीम्स भी बनती रही बाद में, तो वो उनको बहरहाल एक आर्जा लाहिक था और उसकी वजह से वो बाहर गए। उसी के लिए गारंटी भी दी। मामला शेख साहब ऐसा था कि हुकूमती वज़रा भी रोना शुरू हो गए थे और इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हमारे जो ऐवान में बैठे हुए लोग ना रोते तो शायद मैं जाने भी ना देता। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि वो सियासी हमदर्दियां और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बनता तो यही था कि उनको जाने की इजाजत दी जाती, और इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने भी नरमी का मुजाहरा करते हुए उनको जाने की इजाजत दी, और ये इजाजत सिर्फ 4 हफ्ते के लिए थी। और इन 4 हफ्तों के लिए भी शहबाज शरीफ साहब, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने जाती गारंटी के तो दी थी अदालत को कि अगर जिस वक्त आप चाहेंगे मैं इनको वापस भी लेकर आऊंगा 4 हफ्ते बाद। उन्होंने हलफनामा जमा करवाया था उन्होंने, और फिर लेकिन साथ में उसमें एक थोड़ा सा आजादी ये भी उनको दे दी गई थी कि अगर उनकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हुई कि वो वापस ना आ सके तो इसमें तोसी भी की जा सकती है। और उसी की बुनियाद पर वो नवंबर में जब वो यहाँ से तशरीफ ले गए थे 2019 में, तो उसूली तौर पर तो उन्हें दिसंबर में वापस आना था, लेकिन वो चूंकि उनके वहां के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको सफर की इजाजत नहीं दी, और वही जो रिपोर्ट्स थी वो अदालत में जमा करवाई गई और उसकी बुनियाद पर उनको वहां पे क़याम की अंदर तोसी कर दी गई। फिर मार्च में कोरोना के हवाले से जो पाबंदियां लग गई, सफरी पाबंदियां और लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया पूरी दुनिया में, तो वो एक वक्त गुजर गया उसके अंदर, ये पिछले 1.5-2 साल का अरसा उसके अंदर गुजर गया। अब भी चूंकि कंडीशन वही है, इसलिए अदालत भी मेरा ख्याल है कि उसको उस अंदाज से देखेगी कि आया कि इनके बतौर मरीज इनके वापस आने की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। और दूसरी सूरत जो होम डिपार्टमेंट है उसने तो अभी उसूली एक फैसला सुनाया है कि इनको चूंकि क़याम का वक्त इनका ज्यादा हो चुका है, इन्हें 6 महीने के अंदर वापस जाना था, जो कि उनके इमिग्रेशन कवानीन है उनके तहत, और अब वो उनको वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि उनका जो भी मेडिकल रीजंस की वजह से मुकीम होते हैं किसी मुल्क में अफराद,
ان کا جو واپسی ہوتی ہے وہ ان کی میڈیکل رپورٹ سے مشروط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں کی میڈیکل رپورٹ جو ہے برطانیہ کی، یہ سمجھا جاتا ہے، تعصب موجود ہے کہ پاکستان میں تو آپ اس میں فورجری کر سکتے ہیں، کسی کو دے دلا کے آپ اپنی جعلی رپورٹس بنوا سکتے ہیں، لیکن برطانیہ کے حوالے سے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں، سخت قوانین ہیں، وہاں پر اس طرح کی جعل سازی نہیں ممکن. تو ابھی ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس طرح سے کوئی ان کو ایسی ان کو اجازت نہیں دی سفر کرنے کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے اپیل بھی آج دائر کی گئی ہے کہ میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ سفر آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. ثابت چوغتائی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ واقعی یہ نارمل پروسیس ہے جو برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے جیسا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، یا پھر اس کے پیچھے حکومت پاکستان کی کاوشیں بھی شامل ہیں؟ شیخ رشید صاحب ہوں یا اور وفاقی وزراء ہوں، فواد چوہدری صاحب، وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کو ہر صورت میں وطن واپس لائیں گے، اور برطانوی حکومت سے بھی بات چیت کی گئی، برطانیہ کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ان سے بھی انہوں نے بات کی. تو کیا آپ اس کو اینالائز کریں گے کہ واقعی یہ نارمل پروسیس ہے؟ جی دیکھیں احتشام بھائی، جو ہمارے وزراء ہیں وہ تو پہلے دن سے یہ بیانات بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے جو برطانوی ہائی کمیشن ہے اس سے بھی بات کی، سفیر سے بھی بات کی، مگر اس وقت تو ان کی جو کوشش تھی وہ رنگ نہیں لائی. میرے خیال میں اب جو برطانوی قوانین ہیں ان کے تحت ایک پراپر میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے خلاف نواز شریف نے اپیل دائر کی ہے ٹریبیونل کورٹ میں، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ان کی وہ جو اپیل ہے وہ منظور ہو جائے گی، اس لیے کہ جو ان کی توسیع مل جائے گی. جی، جو ان کے ایکچوئل ان کے جو آپریشنز ہونا تھے وہ تو کورونا کی وجہ سے نہیں ہو پائے. وہاں جا کے ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، ڈاکٹرز نے ان کو دیکھا، چیک کیا، لیکن جو ان کے مین آپریشنز تھے، جو ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، ان کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ تو خیر کافی حد تک حل ہو گیا ہے. تو یہ مسائل ابھی تک چل رہے ہیں. ان کا جو آپریشن تھا وہ کورونا کی وجہ سے رک گیا تھا. تو آئی تھنک سو کہ وہاں پہ جو ان کا ٹریبیونل ہے وہ اس میں ان کو ریلیف دے دے گا، اور اگر وہ ریلیف نہیں دیتا تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے جو بہتر راستہ ہے، جو ایک 3 دفعہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے لیے جو بہتر آپشن ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان واپس آئے، ان مقدمات کا سامنا کریں. فواد چوہدری صاحب نے بھی کل کہا جی، اور اگر وہ جیل میں رہتے ہیں تو اس سے ان کی پارٹی مضبوط ہوگی. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اصل میں اگر اس طرح کی صورتحال پاکستان میں پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے. ابھی شیخ رشید صاحب کا بڑا سخت بیان ہے کہ ہم ان کا پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اس میں مزید توسیع نہیں کریں گے، ان کے پاسپورٹ میں رینیو نہیں کریں گے. انہوں نے یہاں تک ایک آفر بھی کی کہ ہم اسپیشل ڈاکومنٹس پہ اور چارٹرڈ طیارہ کر کے ہم واپس لیں. 3 آفرز کی نا کل فواد چوہدری صاحب نے. انہوں نے کہا جی آپ جائیں وہاں پہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے پاس، اور وہاں پر جا کے پاسپورٹ کی درخواست دے کہ ہم فوراً ود ان 24 آورز جو ہے وہ آپ کو ویزا جاری کر دیں گے. ابھی آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں، تو جب ہم آپ کو پاسپورٹ بھی جاری کریں گے تو پھر آپ پاکستان اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو وہ رقم جو بقول حکمرانوں کے آپ نے لوٹی ہے وہ واپس کر دیں اور آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں. جی بالکل ایسے. لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس پریسیڈنٹس کیا ہیں. اس سے پہلے جو مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، پرویز مشرف کی بڑی وائٹل مثال موجود ہے کہ وہ عرصہ دراز سے مقیم ہے دبئی میں، اور وہاں پہ اپنا علاج کروا رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں ان کو حالانکہ آرٹیکل 6 ان پر نافذ ہوا، اور اس کے باوجود بھی انہیں نہ گورنمنٹ نے کوشش کی لانے کی، اور نہ ہی وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی واپس آنے کی. اسی طرح سے آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر پاکستان ہے، وہ بھی مختلف مواقع پہ اسی طرح سے جب ان کے عدالت میں کیسز ہوتے تھے اور وہ علاج کے لیے بیرون ملک تشریف لے جاتے تھے. یہ بہت ساری اس طرح کی اور بھی سیاستدانوں کی بھی، اور بہت سارے ہمارے دوسرے محکموں کے جو سربراہان ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ یہ بھی فی الوقت ایک یہ سیاسی ایک ابال ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ خود ڈیفیوز ہو جائے گا. صابر صاحب، سیاسی ابال ہے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا. نواز شریف صاحب جو ہے وہ روٹین کی لائف جیسے گزار رہے ہیں وہیں پر برطانیہ میں قیام کریں گے، پاکستان میں نہیں آئے گی. ان کی سیاست جو ہے وہیں پر جاری رہے گی. اور یہ ساری جو حکومت کی جانب سے الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں ان کی بیماری کے حوالے سے کہ وہ بہانہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ ہوٹلز کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، کیا ہمارے حکمرانوں کو اس وقت تک یقین نہیں آتا کہ جب تک کلثوم نواز صاحبہ کی میت پاکستان میں نہیں آ جاتی اور جب تک کسی کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی تب تک حکمرانوں کو یقین نہیں آئے گا بیماری کا؟ دیکھیں، بیماری کا یقین اگر نہ ہوتا تو پھر ان کو باہر جانے کی اجازت ہی نہ دی جاتی.
بیماری کا یقین تو تھا اور ان کی رپورٹس موجود ہیں جن کی بنیاد پر وہ گئے ہیں، اس سے پہلے شیخ صاحب بتا بھی چکے ہیں۔ لیکن خان صاحب کا وہ تو بڑا برہمی کا اظہار کرتے ہیں اپنے بزرگ پر کہ یہ رپورٹ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، دیکھیں کس طرح سے نواز شریف صاحب جاگتی سیڑھیاں چڑھے ہیں، وہ تو بڑا مذاق اڑاتے رہے۔ جی دیکھیں، حکومت نے اپنا ایک نیریٹو تو بنانا ہے، وہ ایک بیانیے پر تو چلے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو ہے وہ اس بات سے ہٹ جائے کہ ہم نے نواز شریف سے جو اس کا چوری کیا ہوا پیسہ ہے وہ واپس نہیں لینا۔ نواز شریف صاحب وہاں پر علاج کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس نہیں آئے، انہیں چاہیے تھا وہ آ جاتے۔ اب میری نظر میں جو حکومت نے ان کا پاسپورٹ بھی منسوخ کیا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھی۔ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ واپس آ جائیں، اور نہ ہی ان کے واپس آنے کا گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوگا بلکہ سیاسی نقصان ہوگا۔ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ واپس میرا ایک تجزیہ ہے اچھا کہ گورنمنٹ کے خیال میں اس کو اگر وہ واپس آتے ہیں تو حکومت کے لیے ایک سیاسی نقصان ہوگا۔ اس کے پاسپورٹ جو منسوخ ان کا کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن، ایک وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب یہ مجبور ہو جائیں کہ وہ وہاں پر سیاسی پناہ کے لیے درخواست کریں اور وہ لندن میں وہاں سیاسی پناہ لیں، اور اگر وہ سیاسی پناہ لیتے تو پھر یقینی طور پر ان کی سیاست کو نقصان پہنچتا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت اٹھاتی۔ اس کی اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف ہے سیاسی پناہ، چونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا ہو، اور پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب انہیں جلا وطن کیا گیا ہو یا خود وہ ملک سے باہر چلے گئے ہو۔ بے نظیر مرحومہ کا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایگزائل میں رہی، جلا وطن کی زندگی انہوں نے گزاری۔ لیکن ان کا جو سیاست کا محور ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل یہاں پر پولیٹیکل سینیریو ایسا بن جائے کہ جس میں ان کی سیاست یا ان کا بیانیہ جو ہے وہ تقویت پا رہا ہو، اس وقت ملک میں آیا جائے۔ یہی کام جب پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے ڈیل کر کے پناہ لی سعودیہ میں اور ایک وقت گزارا، پھر لندن میں رہے، پھر وہاں سے جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز یکجان ہو رہی ہیں اور اس طرح سے ایک موومنٹ بن رہی ہے سیاسی، تو پھر وہ اس وقت پاکستان ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ان کو صرف 7 سال قید کی سزا ہے جو انہوں نے کاٹنی ہے، ان میں سے 2 سال گزر چکے ہیں۔ اگست کے اراؤنڈ انہیں سزا ہوئی تھی 2019 میں، اب اگست ہی یہ مہینہ ہے، 2 سال تقریباً کو ہو چلے ہیں۔ اور جو پاکستان میں جو سزا کا تصور ہے وہ ہے 12 گھنٹے کی سزا ہوتی ہے، 12 گھنٹے کا ایک دن تصور کیا تھا، اس حساب سے وہ 4 سال سزا کاٹ چکے ہیں اپنی، اور باقی صرف ان کے پاس 1.5 سال انہوں نے سزا اور کاٹنی۔ میرا خیال ہے کہ جو نون لیگ کا اس وقت اسٹریٹجی ہوگی وہ یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے 1 سال یا 1.25 سال اور کہیں گزاریں اور آخری 3 ماہ میں آ کے بے شک جیل میں بھی رہیں یا مختلف جو مقدمات کی صورت میں ضمانت۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے نا ثابت چوہدری صاحب، ان کا بیان یہ ہے کہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کی سیاست کی زندگی پر سیاست جو ہے وہ غیر انسانی رویہ ہے، لوگ ہوش کے ناخن نے نواز شریف کو لندن بھجوانے کا فیصلہ حکومت کا ہی تھا۔ تو نواز شریف صاحب کی زندگی یقین بہت اہمیت کی حامل ہے، ان کا بڑا اہم رول ہے، 3 بار پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جس طرح کا ہتک آمیز رویہ یا ہتک آمیز بیانات یا جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ان کی ذات کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست رویہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا؟ دیکھیے، کسی کی بیماری پر تو بالکل بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور یہ 12 دفعہ مریم نواز صاحبہ بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں، دیکھیں جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ جیلیں بھی کاٹتے ہیں، وہ مقدمات کا سامنا بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ماضی کی ایک تاریخ ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، اس لیے وہ واپس نہیں آ رہے، وگرنہ ان کی واپسی جو ہے وہ پارٹی کے لیے تقویت کا باعث بنتی۔ اور ایک اور اہم بات میں یہاں بتانا چاہوں گا، ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ماحول بنے گا سیاسی ماحول ان کے لیے، تو نواز شریف صاحب کے لیے، تو پھر وہ واپس آئیں گے۔ تو وہ جو ماحول ہے نا، وہ اب موجودہ صورتحال میں تو کوئی بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، دیکھیں 2 بیانیے کہیں بھی کسی بھی پارٹی میں 2 بیانیے نہیں چل سکتے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 بیانیوں پہ چل رہی ہے، ایک طرف مزاحمت ہے اور دوسری طرف مصلحت ہے۔ اب اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں دیکھیں، جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو شہباز شریف صاحب ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر نہ پہنچ پائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ 2 بیانیے تھے، اگر بیانیہ ایک ہوتا
تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب ان کے استقبال کے لیے وہاں پہنچ جاتے. سب سے پہلے مسلم لیگ نون کو ایک بیانیے پر آنا پڑے گا, چاہے وہ مصلحت کا ہو یا مزاحمت کا ہو, ایک بیانیے پر آنا پڑے گا. دو بیانیے کہ وہ ہمیشہ دو ٹریکس پہ چلتی ہے. نون لیگ کی شروع سے یہی اس کی ڈپلومیسی رہی ہے کہ بظاہر نواز شریف جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب, چودھری نثار صاحب بھی مفاہمت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں پس پردہ. تو یہ ابھی بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی چودھری نثار صاحب بھی بہت دور ہے نا, لیکن دو بیانیے والی جو بات ہے اس میں کافی حقیقت ہے. اگر ہم اینالائز کریں انتخابات کی صورتحال کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے اندر وہ بیانیہ جو مریم صاحبہ نے پیش کیا وہ نہیں چل سکا, لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. سیالکوٹ کے اندر مسترد کر دیا گیا, حالانکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پنجاب اسمبلی کی سیٹ تھی, لیکن پھر بھی لوگوں نے وہ بیانیہ ایکسیپٹ نہیں کیا. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے خاموش رہے اس تمام تر صورتحال کے اندر. اب جو نواز شریف صاحب کی بیماری ہے اس پر ان کا یہ بیان سامنے آنا, یقیناً بھائی ہیں اور وہ گارنٹر بھی ہیں نا, گارنٹر بھی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے زیادہ بہتر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس معاملے پر بھی اگر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے اور برطانوی حکومت سے پاکستان کی حکومت کی بات کر لے تو معاملات مسلم لیگ نون کی فیور میں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل, لیکن حکومت کا جیسا بھی ذکر بھی ہو رہا ہے کہ حکومت کا رویہ ایسا نہیں ہے شروع سے ہی. وہ بڑی کھل کے, جب کلثوم نواز علیل تھیں اور وہاں پہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں, اس وقت بھی وہ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر نواز شریف کی یہاں پر جب بیماری یہاں پہ ایڈمٹ تھے ہاسپٹل میں, اس کی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے وہ منفی تاثرات ہمیشہ آتے رہے ہیں. اور لیکن جبکہ نون لیگ کی طرف سے یا دوسرے جو سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, ان کی طرف سے ایسا نہیں رہا. نعیم الحق صاحب کی بیماری شاید آپ کے نالج میں ہو کہ وہ جب یہاں بیمار تھے اور اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل بالکل ان کا جب ڈائگنوز ہو گیا تھا کہ آخری سٹیج پہ وہ کینسر کی اس میں موجود ہیں, تو اس وقت دوسری پارٹیز نے ان کے اوپر تنقید نہیں کی بلکہ ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا گیا. لیکن صرف یہ بیانات کی حد تک پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا رویہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ عملی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ممنون حسین جو سابق صدر مملکت ہے, ان کی وفات پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا. ان کو وفات پر کوئی سرکاری گارڈ آف آنر نہیں پیش کیا گیا, حالانکہ وہ صدر پاکستان ہے, ان کو بطور صدر پاکستان کو بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, احترام ملنا چاہیے تھا. ثابت شفتاری صاحب, نواز شریف صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر سکتے ہیں برطانیہ میں؟ اگر ان کی ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو وہ کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں, جس طرح سے سیاسی پناہ ہے کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے, پاکستان میں وہ نہیں صحیح طرح سے رہ سکتے؟ دیکھیں احتشام الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب ایک بڑے سیاستدان ہیں, یہ بات تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی, اور ملک کے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. وہ کسی صورت بھی سیاسی پناہ کے لیے درخواست نہیں دیں گے. اچھا, اگر ٹریبیونل میں ان کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو پھر اور آپشنز ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ جس طرح کے قطع کلامی کی مدد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلیفون لائن پر. رانا ارشد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. جی تھینک یو ویری مچ. رانا ارشد صاحب, ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں, جن میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن میں کیا سیاسی پناہ حاصل کر سکتے ہیں, کیا برطانوی قوانین جو ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کو مزید کتنی ایکسٹینشن مل سکتی ہے, ان کی اس وقت جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس سلسلے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو آپ نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں. اور کیونکہ جب ڈاکٹرز کا ایک بورڈ ہوا تھا اور جو گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تھا, ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو کراچی سے گورنمنٹ پنجاب نے کال کیا تھا, اور اسی طرح ڈاکٹر سلطان جو آج کل سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو فیڈرل منسٹر ہیلتھ بھرتی کیا, وہ بھی ممبر تھے جی. اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب اللہ ان کو صحت دے, جو منسٹر ہیلتھ ہے پنجاب کی, جی آمین, ان کی ریکمینڈیشن. اور آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب تو آؤٹ آف کنٹری جانا ہی نہیں چاہتے تھے, جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, میں خود اس دن دراصل ہاسپٹل میں تھا جب وہ خود گئی تھی کہ جی آپ علاج کے لیے جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں. جی جی. پھر کورٹ میں گئے اور کورٹ نے ایک آرڈر دیا, پھر جو آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں
سیٹسفائی کرتی ہے اور شورٹی دیتی ہے کہ ان کا علاج یہاں ہوگا تو ہم ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ یا کینسل کرتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں, پھر ان کی کیبنٹ نے کہا کہ ان کو باہر بھیجیں. اور اب کیونکہ ان کی ریکمینڈیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں اور ان کو واپس جانا ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب فوری طور پر واپس آئیں گے. اب کیونکہ ان کا جو ہارٹ کا ایشو ہے, جو غالباً 6 یا 7 اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں, جو وینز میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں چکر گئی ہیں, وہ ایک بڑا پیچیدہ ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جیل کاٹتا ہے, بیوی حیات کی کشمکش میں ہے. 13 جولائی 2018 کو وہ آ کر اڈیالہ جیل میں گرفتاری دیتے ہیں, ساتھ بیٹی آتی ہے. مریم بی بی کی موت و حیات کی کشمکش میں تھی. سب کی ماں ایک جیسی ہوتی ہے, ماں بار بار نہیں ملتی. مریم بی بی کی وہاں موت و حیات کی کشمکش میں تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ جیل آ گئے. اب لوگ مذاق کرتے ہیں, دیکھنا جیل کاٹنا اگر آسان ہو تو پھر وہ نذیر چوہان صاحب نے 2.5 دن جیل کاٹی ہے تو معافی مانگ لی. لیکن میاں نواز شریف, مریم بی بی نے جیل کاٹی, حمزہ شہباز شریف نے 2 سال جیل کاٹی, شہباز شریف نے جیل کاٹی, رانا ثناء اللہ نے 6 ماہ جیل کاٹی. تو منشیات لائے نا وہ ویڈیو. اچھا, اس لیے یہ بہت بڑا مذاق ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا درخواست دائر کر دی گئی ہے اور وہاں پر نواز شریف صاحب کے ڈاکٹرز کی جانب سے کیا کہا گیا ہے, ان کا جو آپریٹ ہونا ہے یا علاج کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے, کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. جی میں یہ دیتا ہوں کہ وہاں پر بھی مشاورتی بورڈ بھی ہوا, میٹنگ بھی ہوئی, اور یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیلی فون گفتگو ہوئی, اور بھی جو ہماری CC کے ممبر ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی. اور ایک اگر فیصلہ آیا ہے تو اس میں ریویو اور اس میں مزید جو ہے وکلا سے ڈسکشن جاری ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. ایسے ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں, ہم مایوس نہیں ہیں. اچھا رانا صاحب, یہاں پر ہمارے 2 پینلسٹ محترم سینئر جرنلسٹ ہیں, مدثر شیخ صاحب, وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, سوال کرنا چاہیں. جی رانا صاحب, آپ نے بتایا کہ ان کا بیماری کے حوالے سے تو اس پہ ظاہر ہے کہ سب اس میں ان کے اس پریشانی میں برابر کے شریک ہیں کہ ایک بیمار آدمی یا ایک مریض ہے, اس کو علاج کی سہولیات بھی ملنی چاہیے, اس کو رہنے کی اجازت بھی ملتی ہے. لیکن کیا کوئی ٹیکنیکل ڈاکومنٹس ایسے ان کے پاس اب موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہاں سٹے کر سکتے ہوں؟ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے, ان کے پاس ان کا ویزا جو ہے وہ اس میں توسیع نہیں کی گئی ہے, تو اب وہ کس بنیاد پہ وہاں پہ قیام کریں گے؟ جی بڑا ویلڈ کوسچن ہے صاحب. جی نہیں, یہ بالکل بڑا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مشاورتی اجلاس ہے, جو وکلا سے میٹنگ ہو رہی ہے اور جو ریویو میں جا رہے ہیں, ہم ہوپ فلی اور امید ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کچھ دن آپس میں ایک فیصلہ ہو بھی گیا تھا واپسی کا, لیکن کیونکہ یہاں پر جو انصاف کا دوہرا معیار ہے تو یقین کریں گے ایک پولیٹیکل آدمی کی کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے, جیسے اصلاحات کو بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, تمام تر حالات کے باوجود جو گورنمنٹ ہے, اگر تو کراچی بورڈ یہاں پر انصاف ملے, معلوم جبے والا کیس تو نیب ختم کر دیتی ہے, چوری برادران والے کیس ختم ہو جاتے ہیں. یہاں بار بار ہمارے اوپر تو کیس جو ہے ختم کیے جاتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب جیل کاٹ کے آئے ہیں تو وہ لال فال رہا, میں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا ذکر ہوا رانا صاحب, تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا ان وزراء کے بیانات پر جو ان سے متعلق دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں فواد چودھری صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا جی 3 آپشن ہے, یا تو آپ جائیں وہاں پر پاکستان ایمبیسی میں اور جا کر پاکستانی پاسپورٹ کے لیے درخواست دیں, وطن واپس تشریف لائیں, جیل جائیں, یا پھر پیسہ واپس کر دیں اور آرام سے باقی کی زندگی گزاریں. اچھا بھائی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فواد چودھری وہی ہے جو کبھی کا اسپوک پرسن تھا, کبھی یہ پرویز مشرف صاحب کا اسپوک پرسن تھا, کبھی یہ پارٹی کا اسپوک پرسن تھا, اور پھر PTI میں شامل ہونے سے پہلے الفاظ یا ویلڈن عمران خان صاحب کے متعلق ہے, وہ لکھے چھپے نہیں ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سدا بہار حکومت کے رہنے والے پرانے شکاری ہیں, نئے جالوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ فواد اور وہ شیخ رشید صاحب, لیکن میں کرنا چاہتا ہوں
کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اتنا بہتر ہوتا کہ فواد ساتھ آپ نے بگ باس پرویز مشرف صاحب کا بھی نام لے لیتے کہ وہ کہاں پہ ہے، اور جب ان کو کوڑ بلاتی تھی تو وہ سی ایم ایچ کیسے جاتے تھے، اور جو ان کے متعلق عدلیہ کا فیصلہ آیا ان کی غیر موجودگی میں وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر اچھا رانا ارشد صاحب، قدر کلامی ہو رہی ہے، لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بھی، شہباز شریف صاحب کے بھی، ترکی سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل دباؤ بھی کام کر سکتا ہے نواز شریف صاحب کے اسٹے کے وہاں پر حوالے سے، یا پھر نواز شریف صاحب برطانیہ سے سعودی عرب یا ترکی بھی موو ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. قطر نے بھی ان کو آفر کی تھی، قطر نے بھی آفر کی تھی. جی میں یہ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پہلی کیبنٹ میٹنگ سے لے کر آخری کیبنٹ میٹنگ تک ہر کیبنٹ میٹنگ میں تو نواز شریف شہباز شریف ڈسکس ہوتا ہے، اور ان کو سیاست سے مائنس کرتے کرتے کہاں تک حالات چلے گئے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا حلقہ شاہپور وارپور ننکانہ میں یقین کریں گے کہ میں پورا ہفتہ جب حلقے میں تھا جو لوگ مہنگائی بے روزگاری سے اتنی پریشان ہے، گورنمنٹ اس طرف اگر تھوڑی سی توجہ دیتی تو شاید ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اپنا رول پلے کرتی، لیکن وہ نہیں کر رہے. لیکن حکومت کے ترجمان تو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے ہی نہیں ہے. اور صابر چغتائی صاحب بھی آپ سے بات کرنا ہے. یہاں میں رانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مہنگائی تو بلا شبہ ہے، بہت زیادہ ہے، عوام اس سے بڑے تنگ ہیں. حکومت نے تو مہنگائی کو بڑھایا ہے، مگر یہاں پر اپوزیشن نے کیا رول پلے کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ اب دیکھیں نا، پی ڈی ایم جو بنی اور پی ڈی ایم ایک بیانیہ لے کر چلی، احتجاج بھی کیے، احتجاج تو نہیں بلکہ جلسے جلوس کیے. تو اس کے بعد پی ڈی ایم کو، اپوزیشن کو، اور بالخصوص مسلم لیگ نون کو جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو مہنگائی کے خلاف کوئی اپنا ایک نیریٹو بنانا چاہیے تھا، کوئی احتجاج کرنا چاہیے تھا. رانا صاحب، یہ اپوزیشن نے وہ رول پلے کیوں نہیں کیا؟ آپ بھی تو اپوزیشن میں شامل ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا رول ہونا چاہیے تھا، جو پی ڈی ایم کے اتحاد سے عوام کو ملنے تھے، وہ ہم نہیں دے سکے. اور آپ کو پتہ کہ جیسے لانگ مارچ کی ڈیٹ تھی اور فوری طور پر جیسے پارٹی کا جو رول ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن میں تو یہ دیتا ہوں کہ ابھی جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں یہی تو بات کی تھی کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگیں گے، تو یہ پیٹرول پر 610 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں. اور سر وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو 121 روپے پیٹرول ہوا. اور یہی بات اگر آپ مریم بی بی کی کشمیر جلسوں میں دیکھ لیں یا سیالکوٹ کے جلسوں میں دیکھ لیں، ہم جب یہی بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر، اور آپ دیکھ رہے شہباز شریف صاحب پر لال 96 تھا جو دوبارہ نیب کیس پٹ کر رہی ہے. دیکھ لو سبحان اللہ، اب نیب کو ہمارے پیچھے اور تو کوئی کام نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ آٹا مافیا، چینی مافیا، کوکنگ آئل جو یوٹیلیٹی اسٹور پر کل 46 روپے پر کلو جو آئل ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور جو گھی ہے وہ 34 روپے بڑھ گیا ہے، جو اس سے 150 روپے آٹے کا تھیلا مہنگا ہوا ہے. گورنمنٹ نے رانا صاحب بالکل مہنگائی ہو رہی ہے، وقت کی کمی. آخر میں یہ بتا دیجیے گا، معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان صاحبہ عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں. حکومتی ترجمانوں کا جو بیانیہ ہے، تابڑ توڑ حملے جو ہیں میاں صاحب کے خلاف کیے جاتے رہے ہیں، اور کیا کہیں گے فردوس صاحب کے استعفے سے متعلق؟ فردوس صاحبہ کے استعفے میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بہت سدا بہار شکاری ہیں. جتنا عاشق فردوس اعوان صاحبہ کی میں تو بطور خاتون احترام کرتا ہوں، ہم سب مائیں بہنے والے ہیں، لیکن وہ کسی کی بہن بیٹی کو بہن بیٹی کیا کرے، مطلب پارلیمنٹرین کے منہ پر، ایم ایل اے کے منہ پر تھپڑ مارنا اور پھر اپنا سیل دینا. اور پھر اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ان کو مرکز سے فارغ کیا گیا، اور اس دن آپ یقین کریں گے جو ٹی وی چل پر وہ 10 یا 12% اخباروں کے اختیاروں کے پیسوں کی بات ہو رہی تھی. لیکن اب ان کو محکمہ بہبود آبادی میں لانے کے حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہے، اور وہ پنجاب کے بعد اب وفاق میں آ رہی ہیں، وزیر اعظم کی معاون بننے جا رہی ہیں. چودھری کا ظاہر میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیابی جو ہے کہ الحمدللہ عوام کی آواز سنی جا رہی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، بریک میں جانا ہے ہمیں، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، کرونا کے حوالے سے جو صورتحال خاص طور پر درپیش ہے، اور ڈیلٹا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
کورونا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ملک میں کورونا ایک بار پھر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. خاص طور پر کراچی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو بھارتی ویریئنٹ ہے جس کو ڈیلٹا کا نام دیا گیا ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس سے ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ویکسینیشن کے حوالے سے وہاں پر لوگوں کو کافی خدشات ہیں. سندھ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, وفاقی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, اسد عمر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. لوگ ویکسینیشن کی طرف نہیں جا رہے, خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. صابر چغتائی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا خدشات ہیں صابر صاحب جس کی وجہ سے لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے. بہت سے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک عالمی منصوبہ ہے اور اس میں مسلمانوں کے خلاف سازش ہے, لوگوں کے جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے, زندگیاں تباہ ہو جائیں گی, موت آ جائے گی 2 سال کے اندر اندر. مطلب کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے احتشام صاحب, موت تو آنی ہی آنی ہے بے شک, اور ویکسین کا جو استعمال ہے یہ تو اس صورتحال سے بچانے کے لیے ہے. پوری دنیا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے اور ویکسین کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جو شدت ہے کورونا کی اسے بچا جا سکے. اور لوگ میرے خیال میں ایسی صورتحال بہت نہیں ہے, لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. اور کراچی میں تو ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں ان پر بڑا رش دیکھنے میں آ رہا ہے, اور بلکہ اس پہ اتنے لوگوں کے رش ہے کہ وہاں پہ لوگ سارا دن انتظار کرنے کے بعد شام کو جا کے ان کی باری آتی ہے, یا پھر وہ دوسرے دن کے لیے پینڈنگ چلے جاتے ہیں. کہ آپ نے ویکسینیشن کروا لی؟ میں نے ابھی ویکسینیشن نہیں کروائی, میں جلد ویکسین کروا لوں گا, چونکہ میں آپ کو بھی کوئی خدشات ہیں؟ مخالف نہیں خدشات نہیں ہے. یہ سوال آپ سے, میں جو ویکسین کروانا چاہ رہا ہوں وہ ویکسین لگوانا چاہتا ہوں جس سے مجھے پاکستان سے باہر جانے میں بھی کوئی مشکلات پیش نہ شیخ صاحب, شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ استاد بھی ہیں اور لمس میں ماشاءاللہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کا نوجوان بڑا یوز کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر 2 طرح کے بیانی ہیں, ایک جو ہے وہ اس کے حق میں ہے اور دوسرا یہ کہ نہیں یہ عالمی سازش ہے, اور کچھ اس طرح کے کلپس بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بدلے جو ہے وہ ڈالرز مل رہے ہیں. ان ریومرز کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ تو خیر حقیقت ہے کہ ڈالرز تو مل رہے ہیں. یہ تو ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے اس کو کہ پاکستان کو اس میں چاہے وہ امداد کی صورت میں مل رہے ہوں, چاہے وہ ویکسین فری جو مل رہی ہے اس صورت میں مل رہے ہوں, ڈالرز تو مل رہے ہیں. لیکن اصل جو ویکسین نہ لگوانے کے پیچھے جو لوگوں کا ایک رویہ ہے وہ یہ ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہی 2 بیانیے اور اسی طرح کے بہت سارے بیانیے جو ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کے حوالے سے ڈیٹا شیئر کیا. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جو ویکسین لگوانے کے بعد جو کورونا سے اموات کی شرح ہے وہ زیادہ ہے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. الحمدللہ میں نے بھی سائنو فارم کی 2 ڈوزز لگوا لی, لیکن اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ مجھے تو فیل نہیں ہوئے. اچھا, یہ ویکسین کا اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو یہ آپ کو پتا چلے کہ ویکسین فوری طور پہ اثرات نہیں چھوڑتی. ویکسین ایک گریجول جو ہے وہ اس کا عمل ہے, اور یہ آہستہ 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 آپ کو جو ہے وہ اثرات اس فیل ہوتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ویکسین جب پاکستان میں آئی ہے یا دنیا کے مختلف ممالک میں لگائی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ لگائی جا رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر ٹیسٹ کیے اس کو لوگوں کو لگانا شروع کر دیا گیا ہے. اس کے کہیں نہ کہیں کوئی ابتدائی ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں یہ کامیاب رہی ہے, تو اس کے بعد یہ ویکسین کی. اچھا, سعودی عرب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. اب انہوں نے ایک اچھی خبر ہے ناظرین تک یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں سعودی عرب میں, سعودی گورنمنٹ کی جانب سے سائنو فارم جو چین کی ویکسین ہے اسے ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے کل خبر اور بیان بھی جاری ہوا. لیکن صابر صاحب ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو ایک اور ڈوز لگوانے پڑے گی, بوسٹر ڈوز کا نام اسے دیا گیا جب آپ سعودی عرب وہاں پر پہنچیں گے. تو کتنی پرابلمز کا شکار رہے ہیں پاکستانی محنت کش اس تمام صورتحال میں جو سعودی عرب نہیں جا سکے؟ دیکھیں, اس حوالے سے پاکستان میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو بھی بہت ساری مشکلات ہیں, جو یہاں آئے اور اس کے بعد واپس جانا چاہ رہے تھے, چونکہ اس سے پہلے چائنی ویکسین کو سعودی عربیہ تسلیم نہیں کر رہا تھا, تو اس حوالے سے بہت زیادہ مشکلات تھیں. اب ایک طرف ریلیف تو تھوڑا مل گیا, لیکن دوسری مشکل بھی یہ بھی کھڑی ہو گئی ہے کہ اس کی جو ایک وہاں جا کے ڈوز لگوانا پڑے گی. تو اس کے لیے چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے, ہماری حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت کرے اور معاملات طے کرے کہ اس میں لوگوں کو ریلیف ملے. جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے بالکل صحیح پاکستان آنے کے لیے, اور بالخصوص وہ لوگ جو روزگار کے سلسلے میں وہاں گئے ہوئے ہیں, پاکستان آئے ادھر ہی رہ گئے, کورونا آ گیا, بہت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں. سعودی عربیہ سے ہٹ کے اور بہت سارے, ایک اور بڑا اہم مسئلہ احتشام صاحب, کہ جو لوگ جو یہاں سے چین میں اسکالرشپ پر گئے ہوئے تھے
PhD کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ پاکستان آئے تھے، یہاں آئے کورونا پھیل گیا اور اب وہ ادھر رہ گئے ہیں، وہ جا نہیں سکتے، وہ جا نہیں اسٹڈیز سکتے، متاثر ہو ان کی اسٹڈیز متاثر ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کے یہ مسائل حل کرے. بالکل صحیح. وہاں پہ اس معاملے میں بالکل ایبسنس باقی موجود ہے کے معاملات کو آپ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. جی برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ بھارت نے حالانکہ اتنا ان کا بڑا ان کو نقصان اٹھانا پڑا کورونا کے اندر، اور شاید دنیا کے پہلے 2-3 ممالک میں ہے جہاں پہ زیادہ اموات بھی ہوئی اور ان کے پاس انتظامات بھی پورے نہیں تھے. ایک بڑی آبادی ہے، اور ڈیلٹا ویریئنٹ کی جس کی بات ہو رہی ہے یہ بھی اس کے بارے میں شواہد ہیں کہ یہ بھارت سے منتقل ہوا ہے. تو انہوں نے تو اپنے جو ڈپلومیٹک میدان ہے، جو اپنا خارجہ کا جو میدان ہے، اس میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے بہت سارے ممالک کے اندر برطانیہ سمیت ان کی گورنمنٹ سے لائزون بنایا، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں اور جو وزٹرز بھی یہاں سے جا رہے ہیں انہیں اب کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہاں سے ویکسین لگوا کے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے. لیکن پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے کوارنٹائن کے فیسز بھی رکھی ہوئی ہیں، ہوٹل کا خرچہ بھی انہیں ڈبل دینا پڑتا ہے، اور کم از کم 7 دن وہاں پہ کوارنٹائن. کچھ کیسز میں 7 دن ہے اور کچھ میں 14 دن ان کو رکھا جاتا ہے. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا وزارت خارجہ کی کوتاہی رہی ہے، یا ہمارے متعلقہ حکام جو ہیں اس طرح سے برطانوی حکومت کو قائل نہیں کر سکے؟ اور میں تو اس ویریئنٹ کو بھی بھارتی سازش سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے بنایا، کیونکہ بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی بھارت کے اندر. اور صابر صاحب اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی یہ ویریئنٹ آ جانا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی سازش ہو کہ پاکستان میں بھی کیسز بڑھے اور پاکستان کے مزید معاملات خراب ہوں؟ دیکھیں جی، بھارت تو شروع دن سے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اب ان سازشوں کے تدارک کے لیے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس پر گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو اس پر نظر رکھنی چاہیے اور اس پر اس کے سدباب کے لیے، اس کی روک تھام. اچھا، ایک اور تاجر برادری کے جو ہے نا کچھ خدشات آئے ہیں، یہ کہ اب جب ویکسینیشن کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں ویکسینیٹ ہو رہے ہیں، تو پھر یہ 2 دن کا لاک ڈاؤن کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بار پھر معاشی استحصال کی طرف جا رہی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹس کھلی رہیں اور SOPs جن میں ماسک لازمی ہے، سینیٹائزر کا استعمال ہے، اس کو فالو کیا جائے، کیونکہ لوگ تو ویکسینیٹ ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے ان کی. بالکل ایسا پاسبل ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں چونکہ ہمارا اوورآل قومی مزاج ایسا ہے کہ ہم بہت سارے SOPs کو فالو کرنے سے کتراتے ہیں، ہم اس کا چور دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ ضروری ہے، اور یہ بہرحال میں اس گورنمنٹ کو ضرور اس کی جو دانشمندی کو ضرور یہاں سراہوں گا کہ شروع میں بھی جب بالکل یہ پیک پہ تھی چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ واضح اور کلیئر نہیں تھیں، اس وقت بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور یہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، اور ہم صرف انہی علاقوں کو یا انہی جگہوں کو ہم بند کریں گے کہ جہاں پہ اشد ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کا روزگار متاثر نہ ہو، لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر نہ ہو. تو ابھی بھی ہم صابر صاحب سے بھی ایک پیغام لینا چاہیں گے کہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ماسک کا استعمال کریں، SOPs پر عمل درآمد کریں، ویکسینیشن کروائیں. جی بالکل، عوام کو SOPs پر عمل کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور کورونا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ SOPs پر عمل کریں. بہت شکریہ آپ کا احمد صابر چغتائی صاحب، وقت کی کمی ہے، اور مدثر شیخ صاحب آپ کے بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام الرحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت